Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान। और रात को जब सोने गए तो ऐसा बड़ा झटका मिला कि पाकिस्तान 60 रन से हार चुका था न्यूजीलैंड से अपने पहले ही मैच में। 29 साल बाद आईसीसी का इवेंट हो रहा है और इब्तिदा हमारी इस इवेंट की बहुत ही ख़राब हुई। और जब सो के उठे हैं तो एक बड़ा झटका ये मिल गया कि एक ही गेम चेंजर, मॉडर्न डे क्रिकेटर जिसको हम कहते हैं, जो गेम पे इम्पैक्ट छोड़ सकता है, फ़खर जमान, वो चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, आज सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कल ये बात चली थी, आपने कहा था स्कैन्स आएंगे, पता चलेगा, लेकिन खबर कुछ अच्छी नहीं है। वही हुआ जिसका डर था। जो स्प्रेन हुआ था दूसरी गेंद पे, उसके बाद जिस तरह वो आए हैं, बैटिंग की है, बड़ी डिस्कम्फर्ट में बैटिंग की। और न्यूजीलैंड के बॉलर इतने चालाक और इतने जालिम है कि उससे दूर दूर बॉलिंग कर रहे थे ताकि उसको थोड़ी सी स्ट्रेन लेना पड़े, मसल अपना खींच के बॉल की तरफ जाना पड़े, फिर वो सीधी सीधी बॉल पे बोल्ड हो गए। फ़खर 24 रन अगर 41 गेंदों पे बनाएंगे तो सोच लें कि उनको कितनी मुश्किल हो रही है। और यहाँ से ये तीसरा टूर्नामेंट है आईसीसी का, 2022 की वो ले लें आप T20 वर्ल्ड कप। वो गए, एक मैच खेले, डॉक्टर ने कबूल किया कि हमने बड़ा रिस्क लिया था उनको खिला के, फिर मोहम्मद हारिस उनकी जगह आ गए। 2023 में उनकी फिटनेस वर्ल्ड कप में मशकूक रही, वो वेट करते रहे। जब उनको खिलाना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में, तो मिकी आर्थर ने, ग्रांट ब्रैडबर्न ने और बाबर आजम ने ये सोचा कि अर्ली होगा, नहीं खिलाया उनको। वो आए और उन्होंने अपना गुस्सा उतारा। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी रहा और अब चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भी उनकी फिटनेस पे सवाल रहा। तो मेरे हिसाब से अब फ़खर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फ़िटनेस के ऊपर, अपनी तबीयत के ऊपर। अगर उनको कोई बीमारी है उसका सही से इलाज करें, 5-6 महीने रेस्ट लें। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और जो इमामुल हक का नाम आ रहा है, ये कंफर्म हो चुका है? और आपकी क्या सोर्सेस कह रही हैं इस हवाले से? क्योंकि हम सबको ही पता था दूसरा ओपनर भी, हम बार बार यही बात कर रहे थे, इमाम को होना चाहिए था। ज़राए तो कंफर्म कर चुके हैं कि इमामुल हक का नाम भेज दिया है। आईसीसी टेक्निकल कमेटी, शायद वो एक आध रुकन कहीं घूमने फिरने चला गया है टेक्निकल कमेटी का। शॉन पोलॉक ही हो सकता है, वो साउथ अफ्रीकन है, वो कमेंट्री के लिए भी आए हुए। तो टेक्निकल कमेटी ने अब से 1.5-2 घंटे ले लिए हैं, अभी तक अप्रूवल नहीं आई। हो जाएगी अप्रूवल, ज़ाहिर है एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है और उसके डायग्नोसिस, इसके स्कैन ऐसे हैं कि जो उसको रिप्लेसमेंट के लिए एश्योरिटी दे रहा है। ठीक है बासित भाई, क्या आपके ख्याल में ये वाकई एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए बिफोर द बिग गेम? 100%। क्योंकि आपको पता है, जैसा आपने अभी इंट्रो में बताया कि मैच चेंजर है वो। और अब देखेंगे, अब इमाम पे हमने भी बात करी है बहुत। लेट्स सी कि अब वो किस तरह उसकी जगह पूरी कर पाता है या नहीं। तजर्बा अभी नहीं बोलूँगा, जब मैच शुरू होगा जब बोलूँगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक बात हो रही है कि वो टेक्निकल कमेटी, आज तो आपकी मेरा ख्याल है शॉन पोलॉक से मुलाकात भी हुई है होटल में। वो तो एग्री कर चुका है, उसने तो बोल दिया कि हमने तो बोल दिया ये सही है। अभी शाहिद भाई ने कहा कि अभी डिसीजन पेंडिंग है, मेरे ख्याल हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। लेकिन वो रिलीज मेरा ख्याल बना रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। कामरान, ये बड़ी परेशानी हो गई, शुरुआत ही हमारी इतनी ख़राब हुई चैम्पियंस ट्रॉफी की, और उसके बाद हमारा इतना ज़बरदस्त प्लेयर, वो जब मिस आउट करेगा चैम्पियंस ट्रॉफी तो नुकसान बढ़ जाएगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बढ़ जाएगा, प्रेशर और टीम पे आएगा। देखिए कल का प्रेशर कितना है पाकिस्तान टीम पे, फिर एक सेटबैक हुआ, फ़खर जैसा प्लेयर स्क्वाड से बाहर हो गया। टेक्निकल कमेटी का मुझे नहीं लगता इतना टाइम है, जहाँ से वो डिसीजन लेना, वो अभी कंफ्यूज होंगे कि इमाम को लें किसी और को लें। अभी उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं है कि किसका नाम हमने फॉरवर्ड करना है, किसकी रिप्लेसमेंट में लेना है। अंदरून खाना ज़राए ने बता दिया कि इमाम का नाम भेजा है पाकिस्तान क्रिकेट। चले पूरा निकला है इमाम के नाम का। अब मेरा तो सवाल आईसीसी पे ना ब्लेम डाले फिर कि वो मेरा तो सवाल कामी और बासित से ये बनता है कि क्या आया इमामुल हक पे कितना प्रेशर होगा? उसको 15 मिनट डाला, वो हर्ट था, उसने ट्वीट किया कि नतीजा मेरे मुताबिक नहीं आया, तो कितना प्रेशर होगा, वो भी इतने क्रूशल मैच में, इंडिया के मैच में। देखिए प्रेशर हर प्लेयर पे होता है, और स्पेशली जब इंडिया के साथ खेल रहे हो। लेकिन यहाँ पे इमाम के लिए मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, एक्सपीरियंस है, 900 किए हुए हैं, अपना आप दिखाएं कि मुझे गलती की है। पाकिस्तान के सिलेक्टरों ने जो सिलेक्ट नहीं किया, और परफॉर्मेंस ऐसी उस इंटेंट के साथ, उस अप्रोच के साथ खेले। साइड मैच में 98 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फॉर्म तो अच्छी है। अब अपॉर्चुनिटी मिली है, अब इमाम ने इसको किस तरीके से लेके जाना है, अंडर प्रेशर खेलना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच के खेलना है। बड़ा मैच है, बड़ी परफॉर्मेंस करे,
تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جگہ پکی کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیں اب یہ تو چیزیں نہیں ہیں. اب میچ جو ہے ہمارے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے. ہم نے اچھی پرفارمنس کرنی ہے, جیتنا میچ ہے, ٹورنامنٹ میں رہنا ود گڈ رن ریٹ کے ساتھ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ آج انڈیا کھیل رہی بنگلہ دیش کے ساتھ, انہوں نے بڑا اچھے رن ریٹ کے ساتھ جیتنا بھی ہے. لگ بھی رہا ہے آن پیپر ٹیم ایسی ہے, کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایکسٹرا پریشر پاکستان ٹیم پہ آ گیا ہے. باسط بھائی جو ابھی شاہد صاحب پوچھ رہے تھے, پریشر کا سوال بننا تو نہیں چاہیے, بیکاز ابھی ہم نیوزی لینڈ کی اتنی اچھی اگزامپل ہے کہ جو آ رہا ہے وہ ریڈی ہے, وہ اپنا جس کو موقع مل رہا ہے وہ اپرچونٹی کو گریب کر رہا ہے. نجیب ان کا ڈومیسٹک سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارا ڈومیسٹک سسٹم کیا ہے. ہر سال تو چینج ہو جاتا ہے. کبھی 75 اوور کی کرکٹ آ جاتی ہے, کبھی 100 اوور میں 400 رن بنانے ہوتے ہیں. جو یہ آرڈر پاس کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ پچ کیسی ہے, اس پہ 400 بن پائیں گے. تو ہم اپنے ڈومیسٹک کو رو رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچے پلیئر ہم ڈال دیتے ہیں. ابھی آپ نے جو امام والی بات بولی, اب آپ کے پاس 1 to 6 ایک جیسے بیٹر ہیں. 1 to 6 دیکھ لیں آپ, سعود, امام, اور اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں نیوزی لینڈ کی, جس میں صرف 115 رجسٹرڈ پلیئر ہیں, 95 نیوزی لینڈ کرکٹ کاؤنسل کے کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں. یعنی اتنا سا سسٹم ہے. لیکن ایک کرس ڈونلڈسن جو ان کا فزیو ہے, 13 سال سے ٹیم کے ساتھ تھا. پچھلے سال وہ اب رخصت اس نے لیے. 13 سال میں اس نے ایک پلیئر پہ کام کیا ہوا. کنسسٹنسی بھی ایک چیز ہے, اور دوسرا یہ کہ جو پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے اس کی پرفارمنس, اس کی جگہ وہ بھی سیف رہتی ہے نا. اب آپ دیکھیں میچ جنوبی افریقہ کی ایگزامپل لے لیں. میتھیو برٹسکے نے کتنا اچھا کھیلا, لیکن وہ بس گیا. اب جس کا نمبر ہے وہی آئے گا, وہی کھیلے گا. ہمارے یہاں تو ایک ایک پرفارمنس میں ول ینگ کو دیکھیں, ول ینگ واز نیور ان کنسیڈریشن. وہ 15 اسکواڈ میں تھا, لیکن اسے پتا تھا کہ میں کھیلوں گا نہیں. وہ انڈیا گیا تھا, اس وقت بھی اسے پتا تھا کہ میں نہیں کھیلوں گا, لیکن انجریز کی وجہ سے کوئی آتا ہے. اور اب ان کا کوچ گیری اسٹیٹ کہہ رہا ہے اٹس اے ویری گڈ ہیڈ ایک فار می کہ میں رچن کو کھلاؤں گا اگلے میچ میں یا ول ینگ کو کھلاؤں گا. ایکولی گڈ. اور ول ینگ کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں, 2017 سے وہ 3 دفعہ انڈیا گیا ہے. وہ اسپن پچز پہ ٹریننگ کرتا ہے, وہ گرمی میں ٹریننگ کرتا ہے. دیٹ از وائی نیوزی لینڈ از ناؤ دا بیسٹ ٹیم ٹو پلے اگینسٹ اسپن. ابھی آپ امام کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کو چاہیے ول ینگ کو دیکھے کہ اس نے کیسا پروو کرا کہ میں ڈیزرونگ تھا, میں نے پرفارمنس دی. یہی سوچ امام کی ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, میں نے اپنی پرفارمنس سے سب کو چپ کرانا ہے, بیٹ سے جواب دے. یہ نہیں کہ ٹویٹ کر دیا, یہ میں اس چیز کو نہیں مانتا بھائی. ٹھیک ہے, کامران کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے شاہد بھائی نے شروع میں فخر کی انجری کی بات کی ہے, یہاں پہ فخر کا فیلئر ہے کہ ہمارے میڈیکل پینل کا ہے کہ وہ کس طریقے سے اب انجرڈ پلیئروں کو ڈیل کر رہے ہیں اور کیسے الاؤ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنے کے لیے. آپ دیکھیں نا, تو یہ کب سے ہمارا کرکٹ تو ہماری ایکسپوز ہوئی ہے. کامران میڈیکل پینل کی غلطی تو ہے, لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہی فارمر کرکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں جتنی فٹنس کرکٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے اتنی فخر کی ہے. وہ پاور ہٹر ہے, میڈیکل پینل کا بھی قصور ہے. 100% ہے. ڈاکٹر نجیب سومرو نے سڈنی میں آ کر, ہم وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا یس وی ٹوک اے رسک آن فخر زمان. 100% ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن باسط بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں, اکثر بہت سارے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہمارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کرکٹ کھیلنے کے لیے جتنی فٹنس کی ضرورت ہے اتنا فٹ ہے, اور وہ ہٹر ہے, اس کو زیادہ بھاگنا دوڑنا نہیں ہوتا, آپ اس کو لے لیں. تو پھر جب آپ ایسی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں. پہلے میچ میں 84 کرے تھے اس نے قذافی میں, کچھ پرابلم ہوئی تھی نہیں. دوسرے میچ میں جو آپ جیتے 352 رن آپ نے چیز کرے, فخر کی اس میں انوالومنٹ سٹارٹ جو دیا تھا, جو اس نے 41 کرے تھے. یہ تو اس نے جو ڈائیو ماری ہے انفارچونیٹلی اس میں یہ چیز ہوئی ہے. تو اس میں اگر ہم میڈیکل پینل کو بلیم دیں یا پلیئر کو بولیں کہ اس نے جان بوجھ کے اپنی فٹنس چھپائی, وہ ڈائیو کوئی ایسی وہ نہیں تھی. دیر از سم تھنگ رانگ کہ اتنا فریجائل ہے نا. نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس اسکلز ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ انہیں ڈائیو مارنا نہیں آتا. مسل اسپرین ہوا ہے, مسل اسپرین از اے فریک انجری. اس کو آپ روک نہیں سکتے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے بال فیلڈنگ کرتے ہوئے, ڈائیو کرتے ہوئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی اپنی ٹیم کو بہت زیادہ انڈر پریشر کر لیا ہوا تھا. جو ٹیم آپ نے بنائی اس پہ ایکسٹرا پریشر آ گیا فخر پہ کہ اب میں ہی اکیلا ہوں, میرے پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, میرا سٹارٹ دینا کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کل کے میچ میں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے 20 منٹ وہ لیٹ ہوا فیلڈنگ میں,
آپ کو پتا کہ وہ بیٹنگ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے بیٹنگ کروانی ہے, اوپن کروانی ہے, تو آپ جلدی بھیج دیں. اس وقت بھی پھر کیوں بھیجا؟ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ 320 رنز چیز کر رہے ہیں. رضوان جو بھی بابر جیسے بھی کھیل رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ بندہ چاہیے نا جو سٹرائک روٹیٹ کر سکے. آپ نے کیوں نہیں سلمان علی آغا کو بھیجا؟ آپ نے کیوں نہیں طیب طاہر کو بھیجا؟ آپ نے جو فٹ پلیئر ہیں جو آپ چیز کرنے جا رہے ہیں کیوں نہیں کھیلا؟ جو اس نے 40 بال کھیلے, 41 بال کھیلے ہیں, وہ کون ہے؟ اس کو پتا ہے کہ وہ اسٹریچ نہیں کر رہا, بھاگ نہیں رہا, تو آپ نے مومنٹم دیکھ تو میچ کا پہلے 10 اوور میں لوز کیا. پھر بابر جیسے کھیل رہا تھا اس کو سٹرائک روٹیٹ ملتی جاتی تو شاید اس کا انٹینٹ تھوڑا اور بہتر ہوتا. تو یہ بھی چیزیں ہیں نا ساتھ. کون ہے جس نے یہ نمبر 4 پہ بھیجا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس کو تو 2026 کا بھی ورلڈ کپ دے دینا چاہیے اور یہ چیمپئنز ٹرافی بھی دے دینی چاہیے جو پلانر ہے. وہ رول یہ تھا کہ 2 گھنٹے وہ فیلڈ سے باہر رہا تھا. جب وہ فیلڈ میں آیا تو اس نے 1 گھنٹہ 40 منٹ گزار لیے فیلڈ پر. تو اب بچے 20 منٹ, یعنی وہ پاکستان کی اننگز شروع ہونے سے 20 منٹ بعد تک نہیں آ سکتا تھا. اس 20 منٹ میں اگر 1 وکٹ گرتی یا 2 وکٹ گرتی یا 5 گرتی تو اس کو اسی نمبر. کامران کا پوائنٹ ہے کہ جب نہیں آ پا رہا نا تو پھر آپ فٹ پلیئرز کو بھیجیں نا, اس کو اور سٹرین دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تکلیف میں میں یہ بات تو صحیح ہے نا, جب اس کا نمبر گیا تو سب سے مین چیز کہ جب آپ ایک بڑا ٹارگیٹ چیز کر رہے ہیں تو جب ایک اینڈ پہ بابر ہے تو یا تو رضوان آتا ہے. ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ سعود, شکیل اور بابر کو بھیج رہے 321 چیز کرنے. مجھے ایک بات بتائیں, کیریئر میں سعود نے اوپن کی ہے, رضوان کیوں نہیں آیا؟ کل رات کو بھی میں نے بات کی ہے کہ یار یہ رسپانسبلٹی سینئر پلیئرز کو لینی جو T20 میں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن پاسٹ ہو گیا اب, لیکن کتنی بار یہ غلطیاں کریں گے, کتنی بار ہم لوگ ریمائنڈر دیتے رہیں گے, کیوں نہیں اوپن کی؟ اور بہت بھی اگر آپ نے رسک لینا تھا آپ خوش دل سے بھی اوپن کرا سکتے تھے کہ جاؤ بھائی مارو اوپر سے کھیلو. اس لیے آپ کو 10 اوور کا وہ چاہیے تھا. نہیں, کل خوش دل نے اننگز تو بہت اچھی کھیلی, لیکن انٹینٹ شو کیا, ایٹ لیسٹ انٹینٹ شو کیا. میچ پاکستان ہار گیا تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس نے دیکھو نظر تو آیا نا فٹ پلیئر ہے, رنز کر رہا ہے, ہنگر تھی تھوڑا. سلمان علی آغا, سب کہنے کا مطلب یہ کہ فخر کو بھیجنے کا پھر کام کیا تھا پتا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا, بیٹ فیلڈ کوئی ہو نہیں سکتا, تو آپ فٹ پلیئر بھیجیں نا کہ تھوڑا مومنٹم بنائیں, گیم کو لے کے جائیں. بابر بھی شاید اتنا جو اس نے سلو کھیلا گیا, اتنے بال ڈاٹ ہوئے ہیں تو شاید وہ اتنے نہ ہوتے, شاید اور کلوز چلے جاتے. جی باسط بھائی, تھنک ٹینک جو بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا, خالی ٹینک کا ہی ہے نا, انہیں یہ نہیں پتا کہ جو انجری ہوئی ہے اس میں اس کی پاؤں کی موومنٹ نہیں ہو پائے گی, ہاتھوں کی موومنٹ ہوگی. صحیح ہے. نیوزی لینڈر نے کیا کرا, دونوں اینڈ سے اسپنر لگا دیے. صحیح ہے. فخر کو بھیجنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ جب فاسٹ بالر آتے کہ وہ صرف ٹائم کرے, اس میں وہ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن سے مار دیتا. آپ نے اس کو نمبر 4 پہ بھیج کے ایوریج بھی اپنی خراب کری. بابر جو 2 رن کا شاٹ مارا تھا اس پہ بن رہے تھے 1 رن, پریشر پڑا بابر پہ. جیسے بھی کامی نے بات بولی, سلمان علی آغا جب آیا ایک دم میچ کا تھوڑا سا چینج ہوا رخ کہ رنز بنائے اس نے, تو پھر بابر کو بھی ایزی ہوا. اگر اس ٹائم پہ جہاں پہ فخر آیا وہاں پہ سلمان یہ والی کرتی تو آپ لڑتے, اور جب 10 اوور رہ جاتے نا اور فاسٹ بالر پھر تو لازمی آتے, تو پھر آپ فخر کو بھیجتے. ذہن نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات, ابھی شاہد بھائی نے خوش دل کی بات بولی, سب سے پہلا کام تو اس کا بالنگ کا تھا. جب آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں, اس نے بالنگ میں کیا اچیو کرا؟ آپ ایز اے آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں نا اس کو. آپ کے 3 اسپنر نے 1 آؤٹ کرا ہے, ان کے 3 اسپنر نے 4 آؤٹ کرے, دوسری باری میں آؤٹ کرے انہوں نے, جہاں پہ ڈیو کا بھی مسئلہ تھا. تو سب سے بڑا تو یہ ریزن ہے کہ آپ نے بالنگ میں کیا کرا. آپ کے 6 آؤٹ ہو گئے تو اس نے ہٹ آؤٹ کرا ہے جب انہوں نے تھوڑا چانس لیا اسپنر نے. لیکن کل ڈیو بھی دھوکہ دے گیا پاکستان. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ان پلیئروں کو بھی سوچنا چاہیے, جب آپ نائٹ میں پریکٹس کرتے ہیں نا آپ کو سپرے نہیں کر کے دیتے, وہ سپرے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے ہیں. ہم نے پریکٹس کی ہے, ڈیو پڑی ہے, سپرے کیا جاتا ہے, ڈیو رک جاتی ہے, بال گیلا نہیں ہوتا. اور دوسرا جیسے باسط بھائی نے اسپنرز کی بات کی ہے, آپ کمپیریزن کوئی نہیں بنتا ان کے اسپنرز کے ساتھ اور ہمارے اسپنرز کے ساتھ. وکٹ پہ بریک تھی, آپ کے پاس بریک کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس پہ اگر جو بات کرنا چاہ رہے کر لیں, بعد میں پوری کمپلیٹ کروں. ہاں, کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. پہلے فینس فخر کے نہ ہونے پر کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر بریک پہ جاتے ہیں, آگے آ کے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.
بہت بیڈ نیوز ہے پاکستان ٹیم کے لیے, پاکستان عوام کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی اب اس کے الٹرنیٹ کیا, کون سا پلیئر آنا چاہیے. انہوں نے ٹیم بھیجی ہے, اس میں وہ واحد ہمارے پاس امید تھی. فخر زمان وہ ایسا پلیئر تھا جو ون سائڈ میچ جتا سکتا تھا. یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے, ہم جب بھی دیکھتے ہیں فخر زمان کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ون مین آرمی. پاکستان میں ہو رہی ہے چیمپئن ٹرافی, تو پاکستان ٹیم کو چیف سلیکٹروں کو پتا ہے کہ اسپن ادھر ٹریک ہوتے ہیں ایشیا میں, تو اسپنر کوئی اچھا ہمارے پاس نہیں ہے. اوپر سے آ کر روکتے رہتے, ڈاٹ بالیں زیادہ کرتے ہیں. ایک تو ہمیں اپنی فیلڈنگ ان سے سیکھنا چاہیے نیوزی لینڈ والا سے. پاکستان کی جو مین فیلڈنگ ہے, فیلڈنگ تو ایسے لگ رہا تھا یقین کر جیسے کوئی کلب کی بچوں کی کوئی کرکٹ ہو رہی ہے. یار دیکھیے آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہے ہو, اس طرح کے میچز میں, وہ بھی اتنے بگ ایونٹ پہ. بابر اعظم کی نے بھی مایوس کیا ہے, اس کی بیٹنگ دیکھ لیں کہ کتنی بال 90 بال کھیل کے میرے خیال میں 50 کر گیا ہے. تو اس سے اچھا تو نیچے والے کھلاڑیاں جو کھیل جاتے ہیں. شکست کی یہی وجہ ہے کہ اوپنر جو ہے ہمارے وہ انہوں نے بھیجے ہی نہیں ہیں. Glad to have you back to our special transmission for Champions Trophy 2025 پاکستان. اور آج بھارت اپنی چیمپئنز ٹرافی کی کیمپین کا آغاز کرے گا. ریلیٹیولی ایک آسان مقابلہ بنگلہ دیش کے خلاف دبئی میں. اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے ابھی, کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم ٹاس کی طرف بڑھیں گے, تو جلدی سے تھوڑی سی اس میچ پر بھی بات کر لیتے ہیں. کامران, کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ سامنے آسان حریف ہے, بھارت کا کمبینیشن بڑا اچھا بنا ہوا ہے, آپشنز بہت ہیں ان کے پاس, کیا سوچتے ہیں؟ بہت آپشن ہے, کمپلیٹ ٹیم ہے. بولا نا کہ انڈیا کے بعد کوئی کمپلیٹ ٹیم ہے نیوزی لینڈ ہے, نمبر 1 انڈیا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی چیز میں لیک کر رہے ہیں. جو ان کے پاس کمپلیٹ پیکج ہونا چاہیے وہ ہے, بڑی بیلنس سائڈ ہے. نو ڈاؤٹ کرکٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نظر جو آ رہا ہے کہ انڈیا کی فیوریٹ ہے. اور بالنگ لائن اپ آپ دیکھیں, وینیو کے حساب سے, کنڈیشن کے حساب سے 5 اسپنرز وہ لے کے آئے ہوئے ہیں. 3 فاسٹ بولر ہے, چوتھا ان کا ہاردک پانڈیا, 2 کھیل لیں گے, تیسرا ہاردک پانڈیا ہوگا. پلاننگ دیکھیں ان کی کیا ہے. اوپنرز ان کے پاس کمپلیٹ ہے, مڈل آرڈر کمال کے پلیئر, میچ ونر, سنگل ہینڈلی میچ جتوانے والے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس ٹیم میں کوئی ویکنیس ہے. بنگلہ دیش اگر انہوں نے ایک پروسیس کے ذریعے نہیں جیت سکتے, وہ اپنی اٹیکنگ کرکٹ کی وجہ سے جیت سکتے ہیں, انڈیا سے جیت سکتے ہیں, لیکن پروسیس جو ان کی کرکٹ برین ہے اس سے نہیں وہ جیت سکتے. باسط بھائی, بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں آپ ہندوستان کی کرکٹ کو, کیسا دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ اور اس چیمپئنز ٹرافی کے لیے ان کے اسکواڈ کو؟ نجیب, اسکواڈ تو انہوں نے اپنی مرضی سے اتارا ہے شارجہ کی, دبئی کی پچز دیکھ کر, لیکن جو ٹیسٹ سیریز کے ہارنے کے بعد ان پہ پریشر پڑا تھا نا, انہوں نے وہ جو انگلینڈ کے اگینسٹ سیریز جیتی نا, تو اپنے سارے باکسز انہوں نے ٹک کر لیے. میچ اپ کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, اور میں ایک سے بات کر رہا تھا 2-3 دن پہلے, تو وہ بولتے ہیں جی ہمارے جو ویڈیو اینالسٹ ہیں نا, اور جو ہمارے میچ اپ کرنے والے ڈیٹا اینالسٹ ہیں, ان کو یہی پتہ ہے کہ کون بیٹر کس ٹائم پہ سیٹ ہو کے کون سے ویٹ کا بیٹ یوز کرتا ہے. کیا ہمارے میچ اپ والے کوئی چیزیں پتہ ہے؟ وہ اپنے سارے باکسز انہوں نے ٹک کرے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنی انفارچونیٹلی باکسز جو ہے ہم نے ٹک نہیں کرے ہوئے ہیں, اور وہ ایک کمپلیٹ ٹیم ہے. دیکھیں ہار جیت ہوتی ہے کھیل میں, اپ سیٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ کھیلتے ہیں آپ اپنے باکسز جو ہے نا وہ سب ٹک کرنے کے لیے. ان کا جو چاہے وہ روہت شرما ہو, گل ہو, وراٹ ہو, ایئر ہو, 5 نمبر پہ اکثر کو بھیجتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈر کا باکس ٹک کرنے کے لیے. تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ان کا مقابلہ اصولاً یہ آسٹریلیا وغیرہ کے جو میچ اپ والے ہیں نا, ان سے ہی ہے. ہم بہت پیچھے ہیں ابھی. اور رہی بات بنگلہ دیش کی ٹیم میں ایک پلیئر نہیں ہے, مجھے سرپرائز ہے لتن داس کے لیے سرپرائز ہے. جلدی سے بڑھتے ہیں دبئی, جہاں اس وقت ٹاس ہونے جا رہا ہے. جی, ٹاس جیتا ہے بنگلہ دیش نے, بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. پچ بڑی زبردست دکھ رہی ہے. شاہد صاحب, کیسا دیکھ رہے ہیں ان دونوں ٹیموں کو ابھی جو بات چل رہی تھی؟ دیکھیں انڈیا کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے, لیکن بنگلہ دیش اگر جیت سکتی ہے تو 24 کروڑ 99 لاکھ 9,099 پاکستانی کی دعاؤں سے جیت سکتی. پاکستان کی تمام فینس کی دعا ہے آج کے دن بنگلہ دیش کے ساتھ ہے.
اور کرکٹ میں ایسا نہیں ہے کہ اپسیٹ نہیں ہوتے, اپسیٹ بھی ہوتے ہیں. بنگلہ دیش کے جو ابھی نئے پیسرز آئے نا, اگر انہوں نے شروع میں انڈیا کو اسٹرگل کروا دیا, اوپر سے ٹاپ آرڈر اڑا دیا. ناہید رانا بہت اچھا فاسٹ بالر ہے, تسکین زبردست فارم میں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا, اور جو ان کا تنظیم آیا ہے وہ بھی ایک اگریسو فاسٹ بالر ہے. 2 اسپنرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, میرا خیال ہے رشاد اگر ہوگا رائٹ آرم لیگ اسپنر, اور مہدی حسن میراز ان کا آل راؤنڈر ہے. تو بنگلہ دیش کی ٹیم اتنی بھی ہلکی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں, اور پھر اتنے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ شاید بھائی نے ہماری ٹیم کو میسج دیا. ہاں بھائی, میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے, پہلے اپنے جیتنے کے لیے دعا کریں, پھر دوسرے کے ہارنے کے لیے دعا کریں, اور فیوریٹ ٹیریٹری پاکستان کی یہی ہے کہ ایک میچ جیت کر بھی ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں, اور ایک میچ ہار کر بھی ہم باہر ہو سکتے ہیں. پہلے تو بنگلہ دیش کو یہ سوچنا, بالنگ تو بعد میں, پہلے بیٹنگ میں کوئی پہلے اچھا بیٹنگ تو کریں, پہلے بیٹنگ میں تو اچھا ٹوٹل لگائیں اور اچھا سٹارٹ لیں. میں نے کہا نا, انڈیا سے اسی صورت جیت سکتے ہیں, پلاننگ میں نہیں جیت سکتے, پروسیس سے نہیں جیت سکتے, کیا نام ہے, ٹیم جو ان کی ہے کمبینیشن ہے اس سے نہیں جیت سکتے. صرف جیت سکتے ہیں انٹینٹ, اٹیکنگ کرکٹ کھیل کے جیت سکتے ہیں 100%. اور اس کے بعد دیکھیں, دعائیں تو ہر مسلمان کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ ہے, ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کے. لیکن یہ ہے کہ موقع ہے, اچھا ٹاس جیتا ہے, پہلے بیٹنگ صحیح ہے. جو روہت نے بات کری نا انڈر لائٹس, کہ لائٹس میں یہاں پہ ہم کس طرح کھیل پائیں گے, وہ بہت ویلڈ بات. ٹھیک ہے, یا ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. Glad to have you back once again to our special transmission. اور انڈیا اور بنگلہ دیش کا میچ اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا. ایک بار پھر ریمائنڈ کرا دوں کہ بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا ہے اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ آغاز ہوا. کامران تھوڑی دیر پہلے اسپنرز کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, میں چاہوں گا وہ آپ بات کنٹینیو کریں. دیکھیں, باسبے نے جو بات کی تھی کہ ہمارے اسپنروں کو خوش دل نے رنز تو کیے ہیں, لیکن اس کو آؤٹ کرنے چاہیے تھے. دیکھیں, ہمارے اسپنر ان میں بہت فرق ہے. وہ ان کے بال ہوتی تو بتاتے کہ وہ بریک کرنے جا رہے تھے, فلائٹ کے ساتھ جا رہے تھے. ہمارے جو اسپنرز ہیں نا, یہ خوش دل اور سلمان علی آغا, یہ ہوتے ہیں کہ 5 اوور نکال دیں, جگہ پہ پھینکنے والے, بریک کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ فرق تھا ان کی اسپن بالنگ میں اور ہماری بالنگ میں. ہمارا جیسی پچ تھی, ہمارا مسٹری اسپنر صاحب, مسٹری اسپنر کبھی لمبا بریک نہیں کرتا, تو وہ میرے خیال سے مسٹیک ہوئی ہے. جو مسٹیک ہوئی ہے مسٹیک, تو آپ وہاں پہ دوسرا اسپنر ہوتا ہے, فنگر اسپنر ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی نیوزی لینڈ اتنے رنز نہ کرتا. ہمارا مڈل پارٹ ہے, وہاں پہ ہم نے رنز لیک کرنے شروع کیے ہیں. ابرار سے ہم نے پاور پلے میں 5 اوور کروا لیے ہیں, تو پھر رضوان کے لیے بڑا مشکل تھا. پھر 42 اوور تک ہم نان کیا نام ہے ریگولر اسپنر سے بالنگ کروا رہے ہیں. تو پھر ان کو ہم لوگوں نے خود موقع دیے ہیں کہ جا کے ہمیں بڑے رنز, غلطیاں ہمارے صرف جگہ پہ پھینکنے والے, بریک کرنے والے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں مچل سینٹنر نے جیسے بالنگ کی ہے, بریزویل دیکھیں کتنا لمبا بریک ہو رہا تھا, کیونکہ وہ بریک کرنے جا رہے تھے, وہ بڑے دل سے بالنگ کر رہے تھے. صحیح ہے. وہ ان کے بالر بولتے ہیں آؤ ہمیں مارو, چانس لو. ہمارے بالر بولتے ہیں نہیں, رن نہ بنے, کنٹین کر لیں, تو اس سے تو پھر اینڈ میں پٹائی ہونی ہے. فلائٹ فاسٹ بالنگ کے حوالے سے بھی کوئی بات, ہم اسپنرز پہ آ رہے ہیں. ہم نے کل بات کری بیٹنگ پہ کہ بابر اتنا سلو کھیلا یا سب ایک جیسا کھیلے. ہمارے فاسٹ بالرز نے کیا کرا ہے, 214 رن دیے ہیں. اصلی بات تو یہی ہے. ہمارے ڈیپتھ اوورز جو مشہور ہے, آج ایک بندے نے صبح مجھے بولا کہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ کو کیا ہو گیا. ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے کہ 214 رن دے رہے ہیں آپ 30 اوور میں, اور آپ دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز کا لقب دیا آپ کو عاقب جاوید نے کہ سب سے اچھا پیس اٹیک ہمارا ہے. کہاں پہ پیس اٹیک, جس فاسٹ بالر سے یارکرز نہیں ہوتے, کس بات کے فاسٹ بالر, کس بات کے فاسٹ بالر ہے. آخری منٹ رہ گیا شاہد صاحب, بابر اعظم کے سلو کھیلنے پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں. ہم تو کہہ ہی رہے ہیں, فارمر کرکٹرز اور بھی دنیا میں دوسری طرف سے بھی باتیں کر رہے ہیں. وہ پکچر بھی ذرا اسکرین پر آ جائے تو ساتھ ساتھ شاہد صاحب کیا کہیں گے. کیف نے یہ کہا کہ بابر اعظم 1980s کی بیٹنگ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی لگا, انٹینٹ نہیں لگا اس کا ہٹنگ کرنے کا. وہ اتنا اچھا پلیئر ہے کہ اس نے فیٹ یوز نہیں کیے اسپنرز کے اگینسٹ. پہلے 8 رنز اس نے 32 گیندوں میں بنائے, 14 رنز 38 رن بنائے. پہلا چھکا جا کے 85ویں گیند پہ لگایا, 81ویں گیند پہ 50 کیا, جس میں 49 ڈاٹ بالز تھیں. اور جب آپ نے 90 بالیں کھیل لی
64 رن بنا لیے تو پھر 20-25 بالیں اور کھیل کر میچ فنش کرنا تھا. اس وقت ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. شام 5 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اس پر ہم بات کریں گے. انڈیا اور بنگلہ دیش کا میچ انجوائے کیجئے. ہمیں دیجئے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.